इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो रियाया परवर ये सबकी जिम्मेदारी है इंसाफ के साथ कि वो पूरी कौम के दिलों में उनको आर्गुमेंट्स करने पड़ गए। पाकिस्तान के तमाम मुख्तलिफ हैं अपने कारोबार के लिए और यू हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस टेररिज्म। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का भी प्रोग्राम जो है वो अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर है पूरा प्रोग्राम, और आज जो हमारे मेहमान हैं हम उनके भी आपका जरूर तारुफ करवाते हैं थोड़ी देर में, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री है वो आप जरूर पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। आपको पता है कि मैं किन हालात में बैठा हूँ, एक ही शर्ट में एक ही जगह पे बैठ के व्लॉग कर रहा हूँ। इस वक्त कोशिश ये थी कि मेरी आवाज़ बंद की जाए, लेकिन आप सबकी मोहब्बत की वजह से मैं आपसे अब भी रास्ते में। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक शख्स भी बहुत था कि खबर रखता था, एक तारा भी बहुत था कि सदा देता था। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। जाने वो कौन था और किसको सदा देता था, उससे बिछड़ा था कोई, उसका पता देता था। इंतहाई अदब के साथ मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने भी आपको एक खत लिखा था। हमारे बच्चों का क्या यही मुस्तकबिल है कि यहाँ करप्शन चलती रहेगी और उसकी कीमत हम देते रहेंगे? हमारे बच्चों का यही मुस्तकबिल है कि 60% आबादी जो है गुर्बत की सतह से नीचे रहेगी? हमारे बच्चों का यह मुस्तकबिल है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे और इनके बच्चे वहां पे फिर तस्वीरें आती हैं जी हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से वो निकल के आगे और बड़ी कामयाबियां उनको मिल गई हैं। कहां से आता है ये पैसा? ये मेरा, आपका, अवाम का पैसा है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। 75 साल से जो गुलामी कर रहे हैं, जिनकी गुलामाना जहनियत है, उनको शायद आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की सोच 75 साल बाद शायद काबिल कबूल नहीं है। वो गुलाम रहना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम गुलाम नहीं है। ये हमारा घर है, हम इसका दिफा करेंगे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मुझे वाकई इतना अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तानी कौम हमसे इतना प्यार करती है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था और जिस तरह बुकला ने हमारा साथ, हमारी बार्स ने, हमारे सहाफ़ी, मुझे वाकई इतना यकीन नहीं था। जिधर मैं गया हूँ लोगों ने इतना प्यार दिया है, मुझे इसका यकीन नहीं था। इससे हमारी जिम्मेदारी मजीद बढ़ती है। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी
ज़रूर आएगा। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बगावत के मुकदमे जो हैं ये अंग्रेज़ करता था बरसगीर पाक व हिंद के लोगों पे। बरतानिया ने खुद इस कानून को ख़त्म कर दिया है, लेकिन ओल्ड प्ले बुक आज भी उसी तरह इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए जंग लड़ना अगर बगावत है तो हमें इस बात पे फ़ख्र है कि हम बिल्कुल बागी हैं। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खूने दिल में डबोली है दुनिया में। ज़बान पे मोहर लगी तो क्या कि रखती है हर एक हल्का जंजीर में जुबान में। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हम भी यहाँ पे ही मौजूद हैं, हम भी इंसाफ के तलबगार हैं। पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, मौजूद चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। तू यहीं हार गया है मेरे। जी, ये वो वीडियो थी, हम पूरी तो उसको नहीं वो चला सके, लेकिन मैं अरशद शरीफ के इस प्रोग्राम में शजादत पर साहब को साथ देना चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब में, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी थैंक यू अली, आ रही है आवाज़ तो। शजाद साहब, आपको एक तो आपने ये वीडियो देखी और ये वीडियो देख के मैंने ये पहली बार नहीं तीसरी चौथी बार वीडियो देखी है, लेकिन वो जना तमाम मनाजर जो हैं सामने आ जाते हैं। और आज आपको प्रोग्राम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपकी तरह बाखबर तो नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। मैं तो खबरें मैं आपसे कभी कभार बल्कि अक्सर का कन्फर्म करता होता हूँ कि क्या ये दुरुस्त है कि गलत है, लेकिन मेरे पास खबर ये है कि आपके पास अरशद शरीफ के मुताबिक बहुत सी कहानी है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। आपने एक वीलॉग भी किया, आप उस पर भी थोड़ी सी तफसील बताइए, लेकिन मैं चाह रहा था कि आज यहाँ पर भी बताएं। पहले तो हाउ डू यू नो अरशद शरीफ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड योर ताल्लुक विद अरशद शरीफ। थैंक यू अली, और आपने ये वीडियो भी प्ले की, हम सबको काफ़ी गमगीन कर दिया। अरशद से मेरा रब्ता तो खैर बहुत पुराना है। मैंने अपने वीलॉग में भी बताया था कि अरशद से दोस्ती जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने से बहुत पहले की है। और अरशद से चूँकि मैं भी इस्लामाबाद में, हम कुछ सेम ही एज ग्रुप के हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से जब अरशद पढ़ के फ़ारिग हुए और अभी जर्नलिज़म का इन्होंने आगाज़ किया था, उस वक़्त मैंने वकालत का आगाज़ किया था। तो इस्लामाबाद में कुछ कॉमन दोस्तों की वजह से, कुछ इनके क्लास फेलोज़, मेरे क्लास फेलोज़ आपस में, चूँकि वो क्लास फेलोज़ थे जिनमें से ऐसे कुछ बदबख्त लोग हैं जिन्होंने इसके कत्ल के बाद भी बड़ा नेगेटिव किरदार अदा किया। खैर, तो उसकी वजह से हमारी इस्लाम दुआ हुई और फिर इस तरह से बस सिलसिला चलता रहा। फिर अरशद का सफ़र हमने देखा। पल्स एक मैगज़ीन होता था इस्लामाबाद में जो डॉक्टर श्री मज़ारी उसकी एडिटर थी, अरशद ने वहाँ भी काम किया। फिर अरशद सहाफ़त में बाकायदा बड़ा अरसा उन्होंने डॉन में काम किया। फिर उसके बाद जब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने टेक ओवर किया तो फिर ग्रेजुअली अरशद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए। और अरशद बेसिकली शुरू से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का बड़ा शौकीन था और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज किया करता था। जिस ज़माने में वो पल्स में था उस वक़्त भी अरशद ने नेवल करप्शन के ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी की थी और वो डॉक्टर साहिबा ने छाप भी दी थी। और उसके बाद नेवल इंटेलिजेंस वाले आगे थे अरशद को उठाने के लिए। और अरशद की जो फैमिली बैकग्राउंड है, अरशद के वालिद भी बड़े वेल रिस्पेक्टेड नेवल ऑफिसर थे। और फिर मज़े की बात यह है कि मेरी बड़े अरसे बाद जो है ना, अभी समझिए हाल में 2-4 साल पहले
जो मेन कैरेक्टर था उस स्टोरी का, जिसको सब चीज़ें पता थी, उनसे मुलाकात हुई। वो भी बल्कि वो नेवल इंटेलिजेंस के, मैं नाम उनका नहीं लेता, नेवल इंटेलिजेंस के हेड रहे, और उन्होंने भी मुझे किस्सा सुनाया कि किस तरह से अरशद की स्टोरी जो थी वो एक्चुअली स्पॉट ऑन थी। और बाद में फिर जो आपको पता है कि नेवी के अंदर जो करप्शन, जो सबमरीन्स वाले किकबैक्स एंड कमीशन की चीज़ें थी, वो पहली स्टोरी थी जो अरशद ने की थी उस वक़्त। तो अरशद का जो रुझान था वो शुरू से करप्शन को ख़ासकर लेकर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ करने का था। तो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो ये फिर अरशद की निश बन गई। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो प्राइम टाइम शोज़ थे, क्या थे? वो दो तरफ के सियासतदान लाकर बैठा दो, एक दूसरे को गालियाँ-गुलियाँ निकालेंगे, फिर शाम को तनख्वाह लेकर घर चला जाएगा। लेकिन कंटेंट बेस्ड प्रोग्राम्स करना, डीपर स्टोरीज़ करना, और फिर आपने देखा अरशद का जो प्राइम था, पानामा का जो स्कैंडल था, उसके अंदर अरशद का इन डेप्थ जो स्टोरीज़, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़, वो पूरी स्टोरी बोर्ड बनाता था, वो था। फिर उसके बाद आपने देखा कि जो टीटी वाला पूरा मामला था, वो उसको जिस तरह से, जो अगर वो प्रोग्राम्स आप निकाल कर लोगों को दिखाएं, तो वो तो एक चीज़ है जो हमें जर्नलिज्म में पढ़ानी चाहिए लोगों को, कि किस तरह से स्टोरीज़ की जाती हैं, किस तरह से बड़े इंट्रिकेट किस्म के फाइनेंशियल लीगल स्कैम्स लोगों को आसान ज़ुबान में समझाते हैं। तो खैर ये था सारा। तो अरशद के साथ मेरा ये सिलसिला जो है हमारा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हटकर बहुत पहले का था। फिर वक्त के साथ साथ ऐसे हुआ कि हमारे इंटरेस्ट मिलते चले गए। मैं नैब में चला गया, अरशद इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ करता रहा। तो वो एक, जिसे कहते हैं ना कि ताल्लुक़ रहा, लेकिन बुनियादी ताल्लुक़ जो था वो दोस्ती और भाई का था। अरशद की पर्सनैलिटी के अंदर मैंने दो चीज़ें जो देखी वो बड़ी मुख्तलिफ थी, जो मुझे बहुत कम लोगों को देखने की नसीब हुआ। एक तो वो उसके अंदर पैट्रियोटिज्म जो था ना मुल्क के लिए, वो बहुत ज़्यादा शदीद था। और खैर उसी मुल्क ने क्या किया उसके साथ। और दूसरा उसको जो एहसास था लोगों का बहुत ज़्यादा था अपनी टीम के साथ। आप उसकी टीम को, लोगों को देखेंगे तो सॉरी, मैं यूजुअली जज्बाती नहीं होता, लेकिन अच्छा ठीक है, ये नॉर्मल है। अपनी टीम का भी, लोगों का भी ख्याल रखना, सबका ख्याल रखना। हम अक्सर होता था कि रात देर के मिलते थे, क्योंकि साफ़ी आपको पता है देर से रात को फारिग होता है, शो भी इसका लेट होता था। तो रात को अरशद ने अपनी पूरी टीम को साथ लेकर आना, और फिर हमने बैठ के देर गए तक वो कभी बट कढ़ाई पे बैठते थे, गुरबत के दिनों में हम छोले खाते थे। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता हालात अच्छे हो गए तो फिर हम कढ़ाई खाने पे चले गए। फिर ऐसे भी हालात हो गए कि हम रात को स्टेक खाने जाते थे। तो वो बस अरशद की यही बातें थी। और आप देख लीजिए कि आज उसको लोग याद करते हैं। ठीक। अच्छा, मैं सवाल जो है वही, अच्छा पहले तो आप ये बताएं कि जब आप हुकूमत में थे, मतलब इमरान खान की हुकूमत थी, आपके पास एक ओहदा था, आप वफाकी वजीर थे, और मतलब की तरह का आपके पास होता था, तो आप जो है वो तभी आपके साथ अरशद और आपका ताल्लुक बड़ा ठीक था यहाँ के? नहीं, मेरा बिल्कुल देखिए ठीक रहा। अरशद ने स्टोरीज हमारे हुकूमत के लोगों के खिलाफ भी की, वज़रा के खिलाफ भी की, बल्कि उसमें तो मुझे ये हुआ कि मुझे तो बीच में वो कहते हैं ना तख्ता मश्क बन गया, क्योंकि जो मेरे कोलीग्स थे वो समझते थे शायद चूंकि दोस्ती बहुत ज्यादा है तो मैं शायद स्टोरीज करवा रहा हूँ। खान साहब ने भी एक दफा गिला किया, और मैंने उन सबको यही अर्ज की कि भाई वो सहाफ़ी है, वो किसी के कहने पे स्टोरी नहीं करेगा। ये आज भी आप किसी से पूछ सकते हैं। और वो अपनी स्टोरीज पे डटा रहा। हमारे बहुत सारे लोग नाराज रहे, सरकारी दफ्तरों में अरशद का दाखिला 6 महीने साल बंद रहा। लेकिन जो आपका पर्सनल ताल्लुक होता है, देखिए मेरे खिलाफ तो ये जितने सहाफ़ी हैं, मुझे कोई बता दे कि अगर मुझसे किसी ने सख्त सवाल किया हो या कुछ किया हो, या किसी शोज़ में मैं जाता हूँ, कभी मैंने नवाज शरीफ की तरह नहीं कहा था कि भाई पहले से सवाल बता दो। हमेशा जो चीज़ है सख्त से सख्त सवाल। जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको ये सामना करना पड़ता है, आपकी जवाबदेही होती है, और वो मैं करता रहा। और अरशद के साथ भी ताल्लुक रहा, अपना प्रोफेशनल ताल्लुक अपनी जगह था, और जो आपका शोज़ में मैं उसके आखिरी दम तक अपीयर होता रहा, और बड़ा ये वो रहा सिलसिला। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं साहब, एक ना बहुत ही शुरू करते हैं कि उनके मुल्क से निकलने से शुरू करते हैं। वैसे तो मैं आगे जाना चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको हम एक सीक्वेंस से लेकर चलते हैं कि मुल्क से निकलने पर मजबूर किसने किया,
اتنی ایف آئی آرز جن لوگوں نے کروائیں، جو کچھ کیا. فیض حمید صاحب نے ہمیں، عدیل راجہ نے بتایا کہ فیض حمید کے دفتر سے فون آیا تھا ان کو کہ فیض حمید کے بارے میں یا کچھ اس طرح کی بات بھی کریں گے، انہوں نے اس کے اوپر پورا پروگرام کر دیا. اور ایک تو یہ بات، اس کے بعد رجیم چینج ہو گئی، رجیم چینج کے بعد مشکل حالات ہو گئے. لگتا یہ تھا کہ شاید وہ فوج کے جو ہے نا وہ حمایتی جرنلسٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک عام تاثر اگر لوگ یہ کہیں تو ٹھیک ہے. رجیم چینج ہونے کے بعد جو ہے وہ چیزیں جو ہے ایک دم مکمل طور پر جو ہے تبدیل ہو گئیں. ان پر ایف آئی آرز کٹیں، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایف آئی آرز کٹوائیں، کس طرح سے وہ باہر گئے. اور اسی میں ایک سوال اور لے لیں تاکہ آپ تفصیل سے جواب دے دیں کہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اور مراد سعید نے مدد کی ان کو ملک سے باہر نکالنے میں. از دس ٹرو؟ آل آف دیٹ پلیز. دیکھیں، اس کو شروع سے ہم شروع کرتے ہیں کہ ان کے ملک سے باہر جانا، بلکہ اس سے بھی پہلے شروع کرتے ہیں کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ارشد شریف کوئی فوج کا حمایتی جو تھا یا فوج کی سائٹ کا جرنلسٹ تھا. دیکھیے، دو چیزیں ہیں. جو لوگ سٹوریز کرتے ہیں، ارشد کے دو انٹرسٹ تھے. ایک انٹرسٹ اس کا کرپشن تھا، اکاؤنٹیبلٹی تھا، اور دوسرا انٹرسٹ اس کا جو تھا وہ آپ کے جو اسپیشلی 2007-8 کے بعد جو آپ کے ملٹری آپریشنز ہوئے اور اس کے اندر جس طرح سے دہشت گردی کے خلاف ایکشن ہوا. ارشد کی اپنی فیملی بھی فوج سے تھی، اس کے سارے بھائی، کزنز، بردر ان لا سارے فوجی ہیں، شہید بھی ہوئے. اچھا، اب ان تمام چیزوں کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ ارشد کے والد، ارشد کی پہلی سٹوری آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے نیول کرپشن کے اوپر کی. لیکن صحافی کے جو سورس، جو آپ کا سبجیکٹ ہوتا ہے وہیں آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، چونکہ وہ آپ کے سورس بھی ہوتے ہیں، آپ کی خبریں وہاں سے آتی ہیں. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ارشد کے تعلقات جو تھے یا ملنا ملانا یا اس کے جو سورسز تھے وہ نہ صرف فوج، انٹیلیجنس، بلکہ سرکاری اداروں میں، کرپشن کے میں ایف آئی اے ہے، نیب ہے، تمام جگہوں پہ تھا. تو یہ تو اس کا پروفیشنل وہ تھا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارشد شریف کوئی ان کے لیے کام کرتا تھا. دیکھیے، ان کے لیے جو کام کرتے ہیں نا، تو جب ہواؤں کے رخ بدلتے ہیں تو وہ پھر اپنا رخ بھی اس کے ساتھ بدل لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا قبلہ کون سا ہے. ارشد کی موت کی اور قتل کی جو چیز وجہ بنی وہ یہ بنی کہ جب فوج کو، مجھے لگتا ہے جس طرح سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ارشد کو بہت پرو فوج جرنلسٹ تھا، وہ شاید فوج کو بھی ہوگی تھی. کیونکہ جب فوج نے اپنا جو ہے قبلہ بدلا اور انہوں نے عمران خان کو چلتا کیا اور ان کو یہ لگا کہ اب ہم نے جناب عمران خان کو جو ہے وہ ڈیمونائز کرنا ہے، اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہے، اور اس کے لیے جناب شہباز شریف کو کلین چٹ دینی ہے. تو اس کے لیے بھی ظاہری بات ہے انتخاب ارشد کا کیا گیا، کیونکہ ارشد اس جنر کی جو سٹوریز کرنا اور انویسٹیگیشن کرنا وہ سارا تو ارشد کا، اس میں ہی واز ٹاپ موسٹ جو جرنلسٹ تھا. تو جب ارشد کو یہ کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا. اس نے انکار اس لیے کیا، اس نے کہا یار آپ مجھے فیکٹس کے اوپر بتائیں، مجھے کوئی فائلز دیں، کوئی چیزیں بتائیں کہ عمران خان نے کیا غلط کیا. لیکن اس سے پہلے میرے کچھ بنیادی سوالات ہیں. میں نے پچھلے 8 سال سٹوریز کی شریف خاندان کو لے کر اور شہباز شریف کی کرپشن کو لے کر، پاناما کے حدیبیہ پیپر مل، تمام چیزوں کی ایک قسم کی پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی ارشد نے. تو اس کے اوپر آپ یکسر یا تو مجھے کنونس کر لیں. دیکھیں، صحافی کو جب آپ کوئی سٹوری دیتے ہیں نا تو اس کو آپ کو کنونس کرنا پڑتا ہے. صحافی اگر مطمئن ہوگا اور اس کو یہ لگے گا کہ یہ سٹوری میں کوئی جان ہے یا کوئی حقیقت ہے تو تب ہی وہ سٹوری کرے گا نا، ورنہ وہ کیسے سٹوری کر سکتا ہے انلیس اور انٹل وہ ایک لفافی ہو، صحافی ہو. تو ارشد کا وہ انکار جو تھا وہ بنیادی وجہ بنا اس کا پاکستان میں رہنا مشکل کرنے کے لیے، کیونکہ جب اس نے انکار کیا تو پھر اس کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں ملی. اس کے لیے پاکستان میں زمین تنگ کر دی گئی. ارشد شریف کی جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں کہ کون کون سے لوگ آئی ایس پی آر سے، جی ایچ کیو سے، ایم آئی سے، باقی اداروں سے آ کر ارشد شریف کو باقاعدہ دھمکاتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے. اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جس وقت یہ فیلڈ مارشل صاحب بھی آپ کو پتا ہے ارشد شریف کے گھر گئے تھے اور ارشد کی والدہ سے ملے تھے، اور ان کے ساتھ وہی کرنل نعمان تھا جس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ارشد کی والدہ نے کہا کہ یہ ہے وہ شخص. تو یہ تو ساری بہت قریب ہیں، عاصم منیر کے بہت قریب ہیں. جی بہت قریب ہیں، اور یہ تمام چیزیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی. اور اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اب ایک آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے. دیکھیے، کوئی بھی جب قتل کے معاملے میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ معاملہ کیسے ہوا، ابھی تو ہم یہ نہیں اس پہ نہیں جاتے کہ کیا، لیکن ہم اس بات پہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کیسے چھوڑا. تو ملک چھوڑنے کے اوپر جو بنیادی ڈاکومنٹ اس وقت ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، اور شاید واحد ڈاکومنٹ ہے جو کوئی انویسٹیگیشن کے نام کے اوپر کوئی ایفرٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے ایف ٹی ٹی کا ڈاکومنٹ جو 3 پولیس کے آفیسرز نے سپریم کورٹ کے حکم پہ بننے والی جو جے آئی ٹی تھی یا وہ جو ٹیم تھی فیکٹ فائنڈنگ، اس نے وہ جمع کرایا. اس کی رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے.
اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کنکلوژنز میں تو وہ چیزیں نہیں لکھی جس کی ان کو اجازت نہیں تھی، لیکن اس کی مین باڈی کے اندر ان کو پتا تھا کہ یہ ایف اے پاس ہیں، یہ محنت نہیں کرتے، نالائق ہیں، ڈفرز ہیں، تو یہ پوری باڈی تو پڑھیں گے نہیں. انہوں نے ساری حقیقت جو ہے یا جس حد تک وہ لکھ سکتے تھے وہ انہوں نے مین باڈی میں لکھ دی. اب مین باڈی میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پولیس نے جو پورے ملک میں ایف آئی آرز کی ارشد شریف کے خلاف اور اس کی گرفتاری کے لیے اور اس کے لیے جو بھی وہ وچ ہنٹ شروع ہوئی، وہ سیدھا آئی ایس آئی کے افسران کے حکم کے اوپر ہوئی. اس کے اندر نام لکھا ہوا ہے بریگیڈیئر فہیم کا، جو سیکٹر کمانڈر آج بھی ہے. دیکھیے نا اس بات کو، اب 2022 کو چلے ہیں، 2022 میں وہ آیا تھا سیکٹر کمانڈر اسلام آباد بنا تھا، آج 2025 ہے، وہ ابھی تک سیکٹر کمانڈر ہے. کسی شخص نے آج تک بریگیڈیئر فہیم سے پوچھا ہے کہ اس کا نام ایف ٹی ٹی نے لکھا ہوا ہے کہ ارشد شریف کے اوپر ایف آئی آرز کروانے والا یہ شخص ہے، اس کو پاکستان سے نکلوانے والا یہ شخص ہے. تو وہ تو چیزیں ساری موجود ہیں. اب یہ وہ وجوہات بنی جس کی وجہ سے ارشد شریف کو ملک سے نکلنا پڑا. جہاں تک یہ بات ہے کہ دیکھیے، جب آپ نے ملک چھوڑا تو ظاہری بات ہے آپ کو کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، انٹیلیجنس ہوتی ہے. ارشد کے ملک چھوڑنے سے پہلے آپ میرا واقعہ لے لیجئے، میں نے اپریل 2022 میں ملک چھوڑا. ہماری حکومت شاید 10 اپریل کو گرتی ہے خان صاحب کی، اور میں نے 16 اپریل یا 17 اپریل کو پاکستان چھوڑا. وہ سب سے پہلے تو آپ پر آ گئے تھے نا، آپ کو تو پہلے 2-3 لوگوں میں سے تھے نا جن پر آپ دیکھیں وہ تو میں وہی آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اب آپ اس ملک میں اگر رہے تو آپ زندہ نہیں بچیں گے. 10 تاریخ کی رات کو جس وقت پاکستان کے وزیراعظم کو ہٹا دیا گیا، ابھی نئے وزیراعظم کا انتخاب نہیں ہوا، اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، صبح 1:57 کے اوپر میرا اور 4-5 لوگوں کا، جس میں سے 3 لوگ میری ٹیم کے تھے، ان کا نام ڈال دیا جاتا ہے سٹاپ لسٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے میرے پاس پوری اطلاعات اور انفارمیشن تھی کہ میرے لیے کیا پلانز تیار کیے گئے. لیکن جب وہ نام سٹاپ لسٹ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ میری تمام اطلاعات جو تھی وہ درست تھی. پھر مجھے انفارمیشن آتی ہے اداروں کے اندر سے انفارمیشن آتی ہے کہ آپ اس کو لائٹ نہ لیں. میں اسلام آباد ہائی کورٹ جاتا ہوں کیونکہ اس وقت ان کی قانونی کارروائی پوری نہیں تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میرا نام نکالنے کا حکم کرتی ہے اور میں پاکستان سے باہر آ جاتا ہوں. میں لکی تھا شاید کہ میرے پاس پاسپورٹ کے اوپر آلریڈی برطانیہ کا ویزا موجود تھا، تو اس لیے میں براستہ دبئی برطانیہ آ گیا، کیونکہ ایک محفوظ جگہ ہے. دبئی تو میں نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ جس طرح سے آپ نے دیکھا جو ارشد کے ساتھ ہوا، اسی طرح سے یہی حالات تھے ارشد کے لیے کہ جب حالات تنگ ہوئے تو اس کو اداروں کے اندر سے اطلاع ملی، اس کو بتایا گیا کہ تمہارے لیے کیا پلان تیار کر دیا گیا ہے، جس کی بنیاد پہ وہ فوری طور پر نکلا. دیکھیے اگر وہ پلاننگ کر کے نکلتا تو اس نے کوئی ویزا، برطانیہ کا ویزا لگوانا کون سا مشکل، یہاں کا گریجویٹ بھی تھا، 2 منٹ میں لگ سکتا تھا. لیکن وہ اس کے پاس چونکہ کوئی ویزا ہی نہیں تھا، اور آپ کو پتا ہے فوری طور پر ویزا آپ کو صرف دبئی کا ہی ملتا تھا اس وقت، تو وہ خیر دبئی کے ویزے پہ دبئی آ گیا. پھر اس کے بعد کی ساری وہ داستان ہے، کیونکہ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ یہاں پہ آپ آ جائیے. ایک بیچ میں رہ گیا ہے کہ اس کو ارشد شریف شہید کو ملک سے نکالنے میں کس نے مدد کی؟ کیا یہ الزام جو ہے کہ عمران خان اور مراد سعید ان لوگوں نے بہت مدد کی اور ان کی مدد سے وہ نکلے؟ اس کے بعد ضرور بتائیے گا، آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیں. جی دیکھیے 2 چیزیں ہیں نا. پہلی بات ہے کہ الزام یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کی مدد کی، الزام یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ملک سے نکالا جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، تاکہ وہ ایک کہتے ہیں نا وہ غیر محفوظ مقام پر چلے گئے. اب یہاں پہ مجھے ایک بات بتائیے علی، اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے یا کسی بھی جگہ جان کو خطرہ ہے، اب برطانیہ کو لے لیجئے، امریکہ کو لے لیجئے، یورپ کے کسی ملک کو لے لیجئے، وہاں پہ آپ کو سیاسی پناہ ملنے کی پہلی بنیادی شرط کیا ہوتی ہے کہ آپ جس ملک میں موجود ہیں وہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے اور اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر اگر آپ کی جان کو وہاں خطرہ ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے وہ ملک چھوڑیں گے. تو ارشد شریف نے ایسا کیا. اب اگر جب انہوں نے اس ملک کو چھوڑنا تھا اور اس میں انہوں نے کسی نے اگر ان کی مدد کی تو وہ مدد پازیٹیو ہے. مجھے نہیں اطلاع کہ عمران خان نے کی، مراد سعید نے کی یا جس نے کی، لیکن ارشد شریف کے ملک چھوڑنے سے لے کر آگے کینیا تک جانے تک میرا ارشد شریف سے ڈیلی رابطہ تھا. ہماری ڈیلی بات ہوتی تھی، ہمارا ہر چیز کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی، ہر پوائنٹ کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی. کچھ چیزوں پہ میں کہتا تھا، مثال کے طور پہ جب ارشد نے یوٹیوب شروع کیا تو میری ارشد کو ایک کانسٹنٹلی یہ ریکمنڈیشن تھی کہ آپ نے برطانیہ پہنچنے تک یا یورپ پہنچنے تک یوٹیوب شروع نہیں کرنا، کیونکہ مجھے پتا تھا تواتر کے ساتھ دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ جی ہم چھوڑیں گے. ہمیں پتا تھا کہ اس چیزوں سے، لیکن ارشد چونکہ ایک تھورو بریڈ جرنلسٹ تھا اور وہ رہ نہیں سکتا تھا اپنی نشریات کے بغیر کہ اس نے وہ کام کرنا تھا، تو وہ اس نے کیا.
تو اسی طرح سے جب دبئی سے اس کو نکالا گیا تو اس وقت بھی میں کانسٹنٹلی اس کے ساتھ رابطے میں تھا. میں آج آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ جب دبئی سے اس کو نکالا گیا تو میں نے اپنے ذرائع سے, کیونکہ اس سے پہلے میں انٹیریئر منسٹر رہ چکا ہوں, میرے دبئی کے تمام سورسز کے ساتھ, انٹیلیجنس کے ساتھ ملنا جلنا تھا, ہمارے پاس نمبرز تھے, میں نے بھی اپنے طور پر چیک کیا اور بتایا گیا کہ جی ہم تو, دبئی والوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو آپ کے لیے بہتری کر رہے ہیں کیونکہ ان کے عزائم اچھے نہیں ہیں. تو یعنی یہ it's جو not Dubai's fault anyways, right? Somebody asked Dubai نہیں, government. دبئی دیکھیں, دبئی کی تو کوئی فالٹ نہیں ہے. دبئی کے پاس تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کہا کہ اس کو ہمارے حوالے کرو. دبئی نے کہا اتنا ہائی پروفائل جرنلسٹ ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے. اس لیے دبئی والوں نے آ کر ارشد شریف کو اس کے ہوٹل میں کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں اور آپ 72 آورز ہیں آپ کے پاس. پھر جب ارشد 72 آورز کے لیے تھا کہ اب ہم تو اس وقت ہم کوشش کر رہے تھے کہ برطانیہ کا ویزا ہو, لیکن پھر ارشد نے جب اس کو ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے کہا اب آپ کے پاس 72 گھنٹے نہیں ہے کیونکہ ہمارے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے, آپ کو فوری نکلنا ہے. تو وہ پھر فوری نکلنے میں یہ ہوا کہ ارشد کینیا چلے گئے. مجھے ارشد اس وقت جب ارشد کینیا پہنچے, جب انہوں نے کینیا جانے کا فیصلہ کیا تب مجھے پتا نہیں تھا. میں آلٹرنیٹس کے اوپر کام کر رہا تھا, لیکن وہ آلٹرنیٹس جو تھے وہ مڈل ایسٹ میں تھے, کیونکہ وہی جگہ تھی جہاں پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ آپ ایزیلی جا سکتے تھے. وہاں لوکل ہوسٹ تھے جو ان کا خیال رکھ سکتے تھے. لیکن پھر ارشد نے, ظاہری بات ہے, وہ جو ایئر وائی والے سلمان وغیرہ تھے ان کے ساتھ مشورہ کر کے وہ کینیا چلے گئے. جب وہ کینیا پہنچے تو وہاں پہنچ کر انہوں نے مجھے ایک دن بعد بتایا کہ میں ادھر آ گیا ہوں, یہ خبر کسی سے شیئر نہیں کرنی. پھر آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ اس وقت یہ خبر پھیلی تھی کہ ارشد شریف برطانیہ چلے گئے ہیں, کیونکہ ٹریفالگر سکوئر کی ایک تصویر جو تھی, باقاعدہ وہ اوریجنل تصویر تھی, وہ تصویر دراصل میرے موبائل سے کھینچی ہوئی تھی. مجھے ارشد نے کہا تھا کہ وہ آپ تصویر ایک کھینچ کے خود اپنے موبائل سے اور اس کی لوکیشن آن رکھ کے وہ بھیجیے تاکہ وہ اس کو ٹویٹ کریں گے. ہمیں پتا تھا کہ یہ انٹیلیجنس والے وہ اس کی لوکیشن چیک کریں گے اور پھر وہی خبر پھیلائیں گے. تو وہ بھی ہم نے پھر اس لیے کیا تھا کہ کچھ عرصے تک یہ یورپ میں اور برطانیہ میں ہی ارشد کو ڈھونڈتے رہے. پھر دیکھیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آگے جو چیزیں ہوئی وہ تو اور بات ہے, لیکن یہ الزام لگانا کہ جی اس کو نکالنے والے جو ہیں اس کے قتل کے وہ ہیں, دیکھیے قتل کی کوئی بھی جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے, تفتیش ہوتی ہے, تو 2-3 بنیادی چیزیں دیکھی جاتی ہیں, اس سے آپ قتل کی تفتیش کا, یہ ایک عالمی سٹینڈرڈ ہے, یہ چاہے آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے پوچھ لیں یا کہیں سے, سب سے پہلے چیز دیکھی جاتی ہے موٹیو, کہ قتل کرنے والے کا موٹیو کیا تھا, کس کا موٹیو ہو سکتا ہے ارشد کو قتل کرنا. پھر ارشد کی دشمنی کس لوگوں سے ہو سکتی ہے, کون سے لوگ اس کے مخالف ہیں. ایف ٹی ٹی کی رپورٹ نے تو واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ ارشد کے اوپر ایف آئی آریں کنہوں نے کروائی, ارشد کو پکڑنا کون لوگ چاہتے تھے, ارشد کو مارنا کون لوگ چاہتے تھے, کن لوگوں کا رابطہ تھا وہ وقار اور اس کے بھائی کے ساتھ کینیا میں, وہ کس طرح سے ان کے روابط میں آ گئے, اور پھر اس کے جو ہوسٹ تھے ان کا جو بیک گراؤنڈ کیریکٹر وغیرہ, وہ ساری چیزیں ایف ٹی ٹی نے بڑی چیزیں لکھ دی ہیں اپنی رپورٹ کے اندر. اب وہ تھا بیسک, وہ ایک بنیادی ڈاکومنٹ ہے, اس کو لے کر آگے چلنا ہے. اب ذرا یہاں رک کے آپ اس میں ایک اور چیز جو نا, یہ شواہد کی ہم بات کر رہے ہیں نا, 2 چیزیں اس کے اندر آپ اور شامل کر لیں. ایک چیز ہے کہ جو ارشد شریف کی والدہ کا ایک ریٹن اپلیکیشن ہے جس کے اوپر آج تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. دیکھیے پاکستان کا پورے برِ صغیر کا یہ 300 سالہ جو ہے نا ایک قانون ہے کرمنل جورسپروڈنس کا, کہ جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو لواحقین ہوتے ہیں, جو وکٹم ہے, جو مارا گیا ہے, جو ڈیسیزڈ ہے, اس کا بلڈ ریلیشن, فیملی ممبر جو ہے, یہ اس کا استحقاق ہے کہ وہ اپنے ایک سٹیٹمنٹ دے یا اپنا ایک ایف آئی آر کی درخواست دے, اور اس کے اندر وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ جی ہماری فلاں کے ساتھ رشتہ داری ہے یا فلاں کے ساتھ دشمنی ہے یا فلاں اس کو ٹارگٹ, کیونکہ حقائق کا آپ کے فیملی ممبرس کو بہتر پتہ ہوتا ہے, اور اس کے اوپر تفتیش ہوتی ہے. اس کے بعد انویسٹیگیشن کی اپنی ہے کہ وہ ثبوتوں کے ساتھ ان کی جو الزامات ہیں ان کو ریجیکٹ کر دے, یا وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے ہم اسی لائن پہ تفتیش کرتے ہیں. اب جب ارشد شریف کی والدہ کی جو ایلیگیشنز ہیں جس میں بائی نیم لوگ مینشن ہیں, سیکٹر کمانڈر مینشن ہے, آپ کا ڈی جی سی فیصل نصیر مینشن ہے, ندیم انجم مینشن ہے, اس کے بعد آپ کا کرنل یہ نعمان ہے, بریگیڈیئر شفیق ہے, اور کچھ نام ہے, ان ناموں کی کیا کوئی آج تک تفتیش ہوئی؟ کیا ارشد شریف کے مرڈر کی کوئی تفتیش اس ڈائریکشن میں گئی؟ جواب ہے نہیں. اب ادھر ایک اور چیز شامل کر دیجیے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ کینیا کی ہائی کورٹ جہاں ارشد شریف کی اہلیہ جو ہیں وہ گئی, انہوں نے وہاں پہ مقدمہ کیا, اس ہائی کورٹ نے جو وہاں کی لوکل انویسٹیگیشن ہوئی تھی جس نے انیشلی اس کو ایک ایکسیڈنٹل مرڈر کہا تھا,
اس کو انہوں نے ہائی کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا اور یہ ریٹن ججمنٹ ان کی موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹارگیٹڈ کلنگ تھی اور یہ ٹارگیٹڈ کلنگ جو تھی وہ کینیا کے باہر سے لوگوں نے کروائی تھی. یہ بات تو انہوں نے اپنے بنیادی شواہد کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کر دی. اب یہ آپ کو ایک بیسک سٹرکچر مل چکا ہے کہ ارشد شریف کی انویسٹیگیشن جو ہے مرڈر کی وہ کن لائنز کے اوپر ہونی چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج تک ان لائنز کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہوئی؟ کیا وہ لوگ جن کو ارشد شریف کی والدہ نے نامینیٹ کیا اپنی درخواست کے اندر ان سے کوئی سوال کیا گیا یا ان سے وہ کوشچنز کیے گئے؟ پھر ان لوگوں کا نام جن کا نام ایف ٹی ٹی کی رپورٹ کے اندر شامل ہے، کیا آج تک کسی بھی قانونی تحقیقاتی ادارے نے ان لوگوں سے سوال کیا؟ کیا بریگیڈیئر فہیم سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے ایس ایچ او کراچی کو کیوں انسٹرکشنز دی تھی اس کے خلاف ایف آئی آر کرنے کے لیے؟ یا بریگیڈیئر شفیق سے یا کرنل نعمان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کن کی دھمکیاں ارشد شریف کو اور اس کی فیملی کو پہنچائی تھی اور کیا کیا کہا تھا؟ یہ وہ بنیادی دیکھیں، یہاں سے تو آپ کھرا نکالتے نا، اور آپ نے کیسے قتل کی واردات کی چیزیں کریں. اب یہ جو بنیادی ڈاکومنٹس ہیں یہ تو موجود ہیں علی. جس دن انڈیپینڈنس ہوئی، آزادی ہوئی، وہ جو حقیقی آزادی ہے، تو یقین جانیے اس چیز کی بھرپور اور بہترین قسم کی انویسٹیگیشن ہوگی انشاءاللہ. اور یہ چیزیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس کے بعد اب ایک اور یہاں پہ سوال رہ گیا، وہ ہے جناب نون لیگ کے لوگوں کا. دیکھیے، میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میرے اوپر حملہ ہوا، مجھے کہا گیا، آئی ایس آئی کی جانب سے کہا گیا جی آپ کے اوپر حملہ ہوا، آپ کے جو سیاسی دشمن ہیں انہوں نے کروایا. اچھا، اب یہی والی چیز جو کروائی گئی وہ ڈیفیوز کرنے کے لیے، دیکھیے ارشد شریف نے بہت کچھ کیا، ٹھیک ہے، اس نے انویسٹیگیٹو سٹوریز کی، بہت ساری سٹوریز کی، ضرور موٹیو تو ہو سکتا تھا شریف فیملی کے پاس خاص کر. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں علی، سیاستدان اور سویلین لوگ وہ اتنے کارآمد نہیں ہیں کہ وہ کینیا کے اندر کسی شخص کو مروا دیں. پھر ایک انتہائی ڈوبیس کیریکٹر سے لنڈن کے اندر یہ چیز کروا دی گئی کہ جی یہاں پہ شریف خاندان نے یہ کیا وہ کیا، انہوں نے، کیونکہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر جو پوائنٹ کو جو کہتے ہیں نا ٹارگٹ ہوتا ہے، دے مڈی دا واٹر. مڈنگ دا واٹر کا مطلب یہ ہے کہ یار الزام کسی اور کے اوپر شفٹ. تو جن کی گود میں آج نون لیگ بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے از خود یہ افواہ اور یہ چیزیں بازار میں ڈلوائی، لوگوں سے ڈلوائی کہ جناب وہ انہوں نے کیک کاٹا، یہ کیا وہ کیا، they put 2+2 together. یار کاٹا نہیں کاٹا، چلے اگر انہوں نے خوشی بھی کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ قتل میں ملوث تھے؟ میرا نہیں خیال ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس قتل کے اندر جو خواہش ہو سکتی ہے، میں خواہش کے اوپر کوئی سوال نہیں کرتا، بہت سارے لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے، آپ مجھے برے لگتے ہیں، میری بڑی بری خواہشیں ہوں گی آپ کے بارے میں، لیکن کیا میرے پاس کیپیبلٹی اور کیپیسٹی ہے کہ میں اس کے اوپر عمل درآمد کرا سکوں؟ تو جواب ہے نہیں. کس کے پاس نون لیگ کے اوپر شک بڑے آرام سے اس لیے ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ایسی سیاست کرتے ہیں، انہوں نے بھی، یہ بھی ایک ان کا ملیٹنٹ ونگ ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ پنجاب کی ایم کیو ایم ہے اور جو وہاں کی ایم کیو ایم ہے وہ ادھر کی جو ہے نا وہ نون لیگ ہے. مطلب یہ وہ شک اس لیے ہو جاتا ہے نا کہ اس لیے شک ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا بیڈ کریکٹر کی وجہ سے، ہاں بیڈ کریکٹر کی وجہ سے سارا پورے پنجاب میں جتنے کنٹوٹے ہیں ان کا تعلق نون لیگ سے ہے. جتنا 2 نمبر آدمی ہے، جتنا بڑا لندن کے بھی کنٹوٹوں کا تعلق ان سے ہے، پنجاب میں جتنے بڑا کنٹوٹ. آپ ایز اے میٹر فیکٹ اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھ لیں، جس کا 2 نمبر کاروبار ہے، جس نے 2 نمبر طریقے سے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، اوورسیز میں بھی کہہ رہا ہوں، امریکہ دیکھ لیں، برطانیہ دیکھ لیں، جرمنی، کوئی بھی دیکھ لیں، اس کا تعلق نون لیگ سے ہی ہوگا. تو اس وجہ سے بڑا آسان ہے یہ سمجھنا کہ یہ نون لیگ سے انہوں نے کنٹوٹوں کو اور وارداتیوں کو سینیٹر تک بنا دی ہے، تو وہ تو نوازتے بھی ہیں. رائٹ، ایگزیکٹلی. اس لیے اٹس سو ایزی کہ اس کو کرنا، لیکن آپ اس کو ایک قسم کا ڈینائی کر، آپ کی نالج یا آپ کی اوپینین یا آپ کی انفارمیشن کے مطابق کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ود شریف خاندان، یو آر پروبیبلی ہائیلی ڈاؤٹڈ اباؤٹ اٹ. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ دیکھیں اگر انہوں نے کہیں پیچھے بیٹھ کر قوالی میں تالیاں بجائی ہیں تو ان کا رول اسی حد تک ہے. ڈرائیونگ سیٹ جو ہے اس کے اوپر ہے، جس کو ارشد شریف نے صبح شام پکارا تھا، وہ کون تھا، وہ کون ہے، بادشاہ ننگا ہے، وہ بیسیکلی بنیادی وجہ بنی جہاں سے پھر وہ ہے آرڈر جاری ہوئے اور وہ تمام چیزیں ہوئی. وہ تو آئی ایم ویری کلیئر ان مائی مائنڈ. اوکے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے جو پوری قوم سمجھتی ہے کہ یہ وہی لوگ شامل ہیں جن لوگوں نے دھمکیاں لگائیں، جنہوں نے ایف آئی آریں کٹوائیں. بڑا ایک آسان لفظوں میں بولتے ہیں جی، اس ملک کے
جو کرتا دھرتا ہیں اس زمانے میں قمر جاوید باجوہ تھے، اس کے نیچے جو ISI کے لوگ تھے، ندیم انجم جن کا آپ نے نام لیا، آپ نے فیصل نصیر کا نام لیا، بریگیڈیئر فہیم کا نام لیا، آصم منیر کا آپ نے کہا کہ ادھر گئے کرنل نعمان کے ساتھ اور جا کر سمجھایا، تو پھر تو یہ اٹس ویری ایزی ٹو مطلب ناٹ ایزی لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بہت یقین کے ساتھ قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ارشد شریف کی شہادت میں جن کا کردار ہے، لیکن ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کرو. نہیں انویسٹیگیٹ دیکھیں نا، اگر ان کا دامن صاف ہے، اگر یہ لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہے تو یہ آج خود بیٹھے ہوئے نا اقتدار کے اندر، آج بھی یہی لوگ کنٹرول کر رہے ہیں نا. فہیم تو آج بھی سیکٹر کمانڈر ہے. یہ کیوں نہیں اپنا نام کلیئر کرتے؟ کیونکہ FTT نے تو بہت کچھ لکھ دیا ان کے خلاف. یہ کیوں نہیں اپنا نام کلیئر کرتے اور یہ درخواست کرتے کہ اس کی جی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائی جائے؟ وہی جو دیکھیں نا، وہ جو FTT تھی اس کی رپورٹ آنے کے بعد جس نے کنکلوژن میں تو کہا جی ISI کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن انہوں نے مین باڈی میں تو سب کچھ لکھ دیا. اس FTT کے جو ممبران ہیں وہ آج تک بیچارے نوکری کی تلاش میں. وہ کیوں کیا گیا ان کے ساتھ؟ اور یہ جو فہیم وغیرہ ہیں یہ کروائیں اس کی انویسٹیگیشن انڈیپینڈنٹ. یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ ابھی ارشد کی برسی کے اوپر حکم تھا پورے ٹی وی چینلز کو کہ ذکر تک نہیں ہوگا، اور نہیں کیا. ٹی وی چینلز نے بات تک نہیں کی تھا کہ ان کا اپنا صحافی جو ہے وہ قتل ہوا ہے. صحافیوں کے کردار پر بھی آتا ہوں، لیکن میں صرف ایک بات اور یہاں پر عدالت کی بات کرتا ہوں کہ اور ارشد شریف کی جو ہم نے ویڈیو چیس پر بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے چیف جسٹس کو بھی خط لکھے. انہوں نے چیف جسٹس، اس زمانے میں تو 26ویں ترمیم بھی نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے عدالتیں کنٹرول ہو رہی تھیں، تمام چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن لگتا یہ تھا کہ شاید عدالتیں کچھ ایسا فیصلہ دے سکتی ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے جولائی میں چیف جسٹس کو خط لکھے، اس کے بعد بھی لکھے، اس سے پہلے بھی لکھے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی تمام خطوط کی. وہ بھی آن ریکارڈ ہے ویسے بائے. جی بالکل. دیکھیں کنسسٹنٹلی جب دیکھیں پہلے جب سپریم کورٹ نے FTT بنائی اور وہ ڈیمیج کنٹرول تھا. ڈیمیج کنٹرول یہ تھا کہ یار ٹھیک ہے ہم ایک بنا دیں گے، 2-4 دن کچھ چیزیں ہوں گی تو چلو کچھ نہ کچھ ہو جائے گی. جب وہ FTT کی رپورٹ سامنے آئی وہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ایک بنیادی سی رپورٹ تھی، لیکن اس بنیادی سی رپورٹ نے ان کے جو ہے نا بنیادیں ہلا دی. اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اب تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیں گے نا، اس ایشو کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ علی یہ ہے کہ اتنا بلیٹنٹ طریقے سے پورا ٹریل چھوڑ کر یہ واردات ڈالی گئی ہے کہ یہ کسی اندھے سے بھی تفتیش کرائیں گے تو ان کا نام نکلے گا. تو لہٰذا اس لیے اس دن کے بعد سے لے کر آج تک ایک لفظ کی جو ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کسی عدالت میں نہیں اس کو لگایا گیا، اور بڑی سختی سے منع کر دیا گیا کہ اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوگی تاکہ اس کو دبا دیا جائے. اچھا، ایک تو اس کو دبا بھی دیا جائے، اس کے اوپر بات بھی نہیں ہوگی، اور مجھے آپ نے کہا کہ آپ کا مسلسل ارشد شریف سے رابطہ تھا. ان کی شہادت سے پہلے آخری بار آپ کی کب بات ہوئی تھی ان سے؟ دیکھیے میری ان کی شہادت سے یہ میرے پاس پورا اس کا ڈاکومنٹری پروف میرے واٹس ایپ کے اندر، میسیجز کے اندر جو ہم سیف موڈ بھی یوز کرتے تھے اس کے اندر موجود ہے. ہماری کچھ ڈاکومنٹس کی بھی ایکسچینج ہوئی تھی ایک دن قبل کیونکہ ارشد نے مجھے اس وقت بتایا تھا کہ وہ جا رہے ہیں ویکینڈ کے لیے وہ شوٹنگ رینج کے اوپر، کیونکہ وہ ویکینڈ تھا اور ارشد ویکینڈ پہ ان دنوں پروگرام نہیں کرتا تھا. اور اس وقت تازہ ترین دھمکی آئی تھی کہ جی ارشد جو ہے وہ فوری طور پر جنرل باجوہ کا نام لینا بند کر دے. اور ارشد نے ہنس کے مجھے کہا کہ جی ٹھیک ہے چلے میں نہیں لیتا 2-4 دن تو، لیکن اس نے کہا کہ ان کو پتا ہے کہ میں ویکینڈ پہ پروگرام نہیں کرتا. تو خیر وہ میری ان سے تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ ایک دن قبل ان سے جو لاسٹ بات ہوئی تھی. اور وہ جن کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے ان کے پاس کس نے ٹھہرایا تھا ان کو؟ جن لوگوں کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، وہ جس فیملی کے پاس وہ ٹھہرے تھے، وہ ارشد کا کوئی ذاتی رابطہ نہیں تھا. وہ ارشد کا رابطہ جو تھا وہ جو ایئر وائی والے CEO ہیں سلمان اقبال وغیرہ، غالباً ان کا وہ رابطہ تھا. اور موسٹ پرابلی وہ آئی تھنک میمن کمیونٹی کا بھی ان کا ایک لنک ہے آپس میں. دوسرا وہ صاحبان جو تھے وہ ان کا کراچی سے بھی تعلق تھا، اور ان بھائیوں میں سے ایک بھائی کراچی گرامر اسکول کا بھی پڑھا ہوا ہے. ویسے فیصل واڈا کا بھی ان کے ساتھ تعلق ہے، لیکن ارشد شریف کا مجھے یہ پتا ہے فار شور کہ ارشد کا کینیا جانے سے پہلے ان لوگوں سے، وہ جو 2 بھائی تھے، ان سے شاید ایک ملاقات غالباً کراچی یا دبئی کے اندر ماضی میں ہوئی تھی، وہ بھی انہی سلمان اقبال کی وساطت سے. تو یہ ان کا ٹوٹل کنیکشن تھا. اس وقت جانے کی جو بنیادی وجہ علی یہ بنی تھی کہ اس وقت ارشد کے پاس کوئی ویزا نہیں تھا. دبئی اس نے چھوڑنا تھا. مڈل ایسٹ کے علاوہ جو 2-3 گنتی کے ممالک تھے جہاں ارشد جا سکتا تھا، اس میں کینیا ایک ملک تھا کہ جہاں پہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر آپ انٹر کر سکتے تھے.
تو اس لیے، اور وہاں پہ ایک لوکل ہوسٹ کا بھی ارینج ہو گیا تھا، تو اس لیے وہ وہاں گئے. جب ارشد کینیا چلے گئے تو اس کے بعد ہم نے 2 دفعہ پھر کوشش کی کہ ارشد کو دبئی لائے، کیونکہ برطانیہ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو اپنی کنٹری آف ریزیڈنس سے ویزا اپلائی کرنا ہے تو پھر ویزا لگے گا. اب یا تو کینیا کے اندر وہ ریزیڈنس لیتے اور برطانیہ یا یورپ آنے کی بات کرتے. دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ اگر کوئی، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ دبئی کا جو ورک ویزا ہے یا ورک پرمٹ ہے وہ بڑا ایزیلی مل جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ تھا کہ ان کو دبئی لایا جائے. اچھا، میں نے اس کے لیے پھر یہ کیا کہ اپنی ایک سورس کے تھرو میں نے ان کا ویزا اپلائی کروایا ارشد کا، اور وہ جی دبئی کا. اس کا بھی سارا ڈاکومنٹری پروف ہے، کیونکہ ارشد نے جب 2-3 دفعہ ٹرائی کی تو پتہ چلا کہ اس کا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے، جو ورک ویزا، جو کہ آپ کو خود پتا ہے کہ وہ بہت آسان ہوتا تھا. اب تو خیر آج کل پھر مشکل ہوا پاکستانی، لیکن اس وقت تو اٹ واز میٹر آف پیئنگ دا فی اینڈ دین وہ جب میں نے اپلائی کیا اپنے لوگوں کے تھرو، تو ہمیں وہ، میں نے اسکرین شاٹ بھی ارشد کو بھیج دی تھی کہ جو جواب آیا اس پہ ریفیوزل فار سیکیورٹی ریزن لکھا ہوا تھا. یعنی کہ وہ بتا دیا، جو میرا اکاؤنٹنٹ تھا اس نے بتایا کہ جی ان کے اوپر کوئی انٹیلیجنس نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو پھر ہمیں کنفرم ہو گیا کہ ارشد دبئی نہیں جا سکتا. پھر ارشد نے اس وقت کام شروع کر دیا کہ ان کو کینیا کا ریزیڈنٹ پرمٹ مل جائے کسی نوکری کی بنیاد پہ یا کسی بھی بنیاد کے اوپر، جس کی وجہ سے پھر وہ یورپ کا ویزا اپلائی کر سکے. خیر وہ اتنی مہلت نہیں دی قسمت نے، اور ورنہ تو پورا پلان یہی تھا کہ وہ ادھر برطانیہ یا یورپ آ جائیں گے اور پھر یہاں سے بیٹھ کر وہ اپنا پروگرام کر سکتے. نہیں، لیکن یہ دبئی والے اتنے آرام سے، مطلب آئی مین ٹو سے کہ دبئی والوں کو یہ بات، ہماری کوئی ان کے ساتھ ٹریٹی سائن ہے کہ دبئی نے ان کو نکالنا ہی تھا حکومت پاکستان کے کہنے پر. اور اسی کو اگر آپ لنک کر لیں ان 2 بچوں کے ساتھ جو اس وقت جیل میں ہیں پچھلے 1 سال سے، جنید جہانگیر اور سلمان رضا، اگر اس پہ بھی میں بات کروں تو کیا یہ is this so how is Dubai is not then very safe for the Pakistanis problem؟ دیکھیں علی، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دبئی اور پاکستان کا جو آپس میں، یہ دبئی نہیں ہے، یو اے ای ہے. یو اے ای کی جو انٹیلیجنس ہے، یو اے ای کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو جاننا بڑا ضروری ہے. یو اے ای کی تعمیر و ترقی میں یا تو برطانیہ کا بہت ہاتھ ہے یا پھر پاکستان کا بہت ہاتھ ہے. دبئی نے جب اپنی ترقی کا سفر کا آغاز کیا تو ایمریٹس کی ایئر لائن کو بھی پاکستان نے بلڈ کیا تھا، اور ان کے بہت سے، پہلا گولف کورس دبئی کے اندر جو بنایا تھا وہ بھی پاکستان نے بنایا تھا، اور اس کا افتتاح جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا. بائی دا وے اب یہ اور بات ہے کہ اب چونکہ ہم ٹکا ٹوکری ہو گئے تو انہوں نے وہ جو پلیک لگا ہوا ہے جنرل ضیاء الحق کا وہ بھی اتار دیا. تو اینی ویز اسی طرح سے جو دبئی کی انٹیلیجنس ہے اس کی بھی تشکیل ایک زمانے میں ہماری ISI کے ہاتھوں ہوئی ہے، اور ان کے بہت ڈیپ روٹڈ روابط ہیں. دوسرا، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ جان سکتے ہیں کہ دبئی کے جو رولرز ہیں وہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ نہیں اپنے اب روابط رکھتے. انہوں نے اپنے روابط سارے کے سارے پاکستان کی فوج کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں. میں اس کا آئی وٹنس ہوں. ہم 2-3 دفعہ اپنے دور حکومت میں آفیشیل ڈیلیگیشنز کا حصہ رہا، جہاں پہ ہماری ملاقات وہاں کے رائل ہائنس سے، باقی لوگوں سے، وزراء سے، سب سے ہوئی. اور پاکستان کا تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پاکستانی انٹیلیجنس ISI کا سب سے بڑا آپریشن پاکستان سے باہر جو ہے نا وہ دبئی کے اندر ہے. کسی زمانے میں نیپال میں ہوتا تھا، کھٹمنڈو میں، لیکن آج کل وہ سب سے بڑا آپریشن دبئی کے اندر ہے، اور یہ اپنے تمام کارستانیاں وہاں بیٹھ کر ہی کرتے ہیں. تو اور اس کے لیے پھر انٹر ڈیپینڈنس ہوتی ہے. دیکھیے دبئی میں تو ہے تو بادشاہت اینڈ آف دا ڈے، تو ان کی ڈیپینڈنس، ہاں دبئی والے یہ ضرور کرتے ہیں کہ جہاں پہ ان کے فائنینشیل انٹرسٹ یا ان کا قومی سلامتی کا مسئلہ ہو وہ پھر ISI کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. بٹ ادر دین دیٹ وہ بڑے دے آر ویری کمفرٹیبل، اور اس کے اور بہت ساری وجوہات ہیں، اس وجہ سے ہے. اب جو مسئلہ ہے PTI کے 2 سوشل میڈیا والوں کا، وہاں بڑی معذرت کے ساتھ میں اس کا کچھ گلہ جو ہے وہ ہمارے کچھ لوگوں کو بھی دوں گا. مجھے ایک بات بتائیے، دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میری سر کوئی 15 سال کی پریکٹس ہے انفورس ڈسپیرنس کے معاملات کے اوپر. میں اسلام آباد میں بھی یہی کام کرتا تھا وزیر بننے سے پہلے. سینکڑوں کیس میں نے کیے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ بازیاب بھی کروائے ہیں. بنیادی چیز بازیابی کے لیے ہوتی ہے کہ جب آپ نے پریشر بلڈ کرنا ہوتا ہے وہ بندے کے اغوا ہونے کے فوراً بعد ہوتا ہے. آپ کو اس وقت اس کو بہت ہائی لیول پہ لے کر جانا ہے. تو جب ان بچوں کو اٹھایا گیا، اب سال ہونے کو آ گیا ہے، اس وقت جو بھی کہ جی بیک گراؤنڈ باتیں ہو رہی ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے وہ پھر چیزیں طوالت اختیار کرتی گئی. لیکن ابھی بھی میری اطلاع کے مطابق خان صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کچھ سینئر وکلاء کی، لوگوں کی، جس میں سے شاید بیرسٹر علی ظفر صاحب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. لیکن ابھی تک کوئی اس کے اوپر، دیکھیے جب تک
ابھی تک مجھے صرف پتا ہے, اگر میرا ریکارڈ درست کر دیں, عمر ایوب صاحب نے ایک چٹھی لکھی ہوئی ہے, اس کے علاوہ تو سینئر موسٹ لیول کے اوپر دبئی سے انگیجمنٹ ہی نہیں ہے اس کے اوپر. علی ظفر تو باہر آ کے وہ گفتگو بھی نہیں کرتے, وہ تو مناسب نہیں سمجھتے عمران خان کی باتوں کو آ کے باہر بتانا, اور وہ اگر ان کا دل کرے تو ٹویٹ کر دیتے ہیں, لیکن وہ کسی کو رابطے میں رکھ کر نہیں بتاتے, وہ اپنی مرضی. دیکھیں نا, اسی لیے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے نا, سہیل آفریدی کی ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. تو یہ اور یہ میں کھل کر اس لیے بات کروں, میں عموماً آپ کو پتہ ہے میں کبھی بھی بات نہیں کرتا ہوں, اور خاص طور پر جب ہم کبھی ایسا پروگرام کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سی انفارمیشن ان کو دی گئی, لیکن انہوں نے کوئی بھی نہیں بتائی, اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس ہے, اور انہوں نے وہ انفارمیشن جو پارٹی تک پہنچانی تھی, پارٹی لیڈران تک پہنچانی تھی, لیکن انہوں نے کچھ نہیں پہنچائی ہے. انہوں نے اس سے انکار بھی کر دیا, بلکہ there was a time that he refuses to sit. Anyways, چھوڑیے اس بات کو, ہم ذرا ارشد شریف پر واپس آ جاتے ہیں. میں نے تو ان بچوں کا اس لیے ذکر کیا, دونوں کا, نوجوانوں کا, کہ کیونکہ آپ نے یہ دبئی والی بات کی, تو میں نے کہا کیا اسی سے تو لنک نہیں ہے کہ why is it so easy for them to pick anybody up, any پاکستانی up, یہ والا سوال تھا. اچھا, اپنا ذرا صحافیوں پر ایزی چیز میں نا, ایزی پہ ایک اور چیز لے لیں. کسی جمہوری حکومت کے دور میں تو کسی کو پاکستان کے بڑے بڑے ایسٹس جو ہے نا, وہ کوڑیوں کے دام تو نہیں ملے دبئی والوں کو. ابھی آپ کا فرسٹ وومن بینک جو ہے وہ مل گیا, کتنے کا ملا ہے؟ 4 ارب روپے کا. اتنے کا پلاٹ نہیں آتا اسلام آباد. آپ کی کراچی پورٹ کس کے پاس ہے؟ آپ نے وہ پہلے دبئی پورٹ کو دی ہوئی تھی, اب آپ نے ابو دھابی کو لے دی ہے. اور دلوانے والے کون ہیں؟ دلوانے والوں میں جناب آپ کے مارخوروں کے چیف مارخور اس کے اندر شامل. تو یہ تمام چیزیں سر یہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. یہ تو اب انہوں نے جو دیکھیں, میں تو بہت خوش ہوں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے کورٹ مارشل کرپشن کے اوپر کرنے کا آغاز کیا ہے, اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب حالیہ دور کے لوگوں کے کرپشن کے اوپر جب کورٹ مارشل ہوں گے تو پھر پتہ لگے گا. کیونکہ دیکھیے اس وقت آج کی بھی سٹوری آپ سن لیں کہ آج فیلڈ مارشل صاحب کے بھتیجے اتنے لائق ہیں کہ وہ فوج سے اٹھا کر اے سی بنا دیے گئے ہیں, پیس کا ان کو لگا دیا گیا ہے. تو نیپوٹزم کی تو انتہا ہو گئی ہے. یعنی کہ عاصم منیر کے بھانجے کو اے سی لگا دیا, بھتیجے کو, جی بھتیجے کو, قاسم سید قاسم منیر کے بیٹے جو ہیں عبد الرحمان قاسم جو ہیں منیر کے, جو بھی ان کا نام ہے, کپتان ہیں وہ پاک فوج کے, اور ان کو آج اٹھا کر جو ہے ایف پی ایس سی سی جس کا بھی سربراہ ایک فوجی ہے, تو اس نے جو 10 لوگ ڈالے ہیں اس میں دوسرے نمبر پہ جناب ان سپوت کا نام ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جی غریب کا بچہ تو کبھی اس قابل ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو کپتان ہیں, میجر ہیں, یہی سارے اس قابل ہیں کہ یہ اعلیٰ ترین عہدوں پر بیٹھیں گے. تو وہ اب یہ میں سوچتا ہوں کہ آپ نے اگر عمران خان کے اوپر ہاروں کے مقدمے بنائے ہوئے ہیں, تو یہ جو آپ نے اپنے بیٹے بھتیجے بھانجے جو جن کو آپ بھرتیاں کرا رہے ہیں, تو اس کے مقدموں کو یہ تو اس میں تو ثابت بھی کچھ نہیں کرنا. اٹس اے ریئلٹی واٹ یو ڈن. اچھا, اپنا میں نے نا 2 میرے سوال ہیں اور 2 یا 3 چیزیں رہ گئی ہیں. ایک تو ہم ذرا تھوڑا سا وہ ادھر ادھر چلے گئے کانورسیشن سے, لیکن 1-2 چیزیں تو یہ ہیں کہ صحافیوں کا کردار. آپ نے کہا کہ صحافیوں کو اجازت دی گئی کہ وہ کسی بھی ٹی وی چینل کو اجازت دی گئی, یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھا. کاشف عباسی صاحب کو بھی انہوں نے لے آف کر دیا. کاشف عباسی از ناٹ اے پارٹ آف ARY اینیویز, اینڈ ایز اے میٹر کسی بھی ٹی وی چینل کا وہ حصہ نہیں ہے. روف کلاسرا بہت زیادہ وہ کرتے رہے کہ وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے ارشد شریف, لیکن حرام ہے کہ انہوں نے کبھی بھی آواز اٹھائی ہو ارشد شریف کے اوپر. عامر متین بیچارے کبھی کبھار کر دیتے ہیں کچھ نہ کچھ, صابر شاکر تو بیچارے خود اس وقت عطاب کا شکار ہیں, حبیب اکرم بیچارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو زیادہ اس پر نہیں بول سکوں گا, لیکن جو بہت زیادہ دوستی کے دعوے کرتے رہے اور بہت زیادہ کرتے رہے, روف کلاسر اس طرح کے صحافی, there is nothing from them actually in the last 3 years. اور میں چند نام میں نے صرف لیے ہیں, لیکن میں پوری ایک صحافی برادری کی بات کروں. ویسے دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں صحافی کوئی نہیں ہے اور صحافی برادری کوئی نہیں ہے. یہ تو مقید لوگ ہیں نا, قید زدہ لوگ ہیں, قیدی ہیں. قیدی کتنی بات کر سکتے ہیں؟ قیدیوں کو کس چیز کی آزادی ہے؟ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں بات کرنا چاہتے ہیں, نام لینا چاہتے ہیں, لیکن کیا کریں, مجبوریاں ہیں. جہاں وہ رہ رہے ہیں, جہاں وہ سانس لے رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں علی, میں نے کوشش کی میں کچھ لوگوں سے بات چیت کر سکوں جو ارشد کے دوست تھے, سب تھے. وہ چلیں آپ سرکاری ٹی وی تو چھوڑ دیں, ان کو مجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹی وی چینلز تو چھوڑ دیں نا, یوٹیوب کے اوپر تو وہ تو چیزیں ختم ہو گئی. لیکن پاکستان میں جو صحافت ہے نا, یہاں صحافت نہیں ہے. صحافت کے جو سب سے بڑے گرو ہیں پاکستان میں, انہوں نے تو کہا کہ میں صحافی نہیں ہوں, میں کاروباری ہوں. ابھی آپ کو پتا ہے کہ بی بی سی نے 1 ہفتہ قبل ایک رپورٹ شائع کی. بی بی سی اردو نے ایک فیچر ہے ان کا, جس کے اندر انہوں نے
ماضی کے وہ جو 22 خاندانوں کا قصہ تھا اس کو انہوں نے ریوائز کیا اور کہا کہ اب پاکستان کی جو ساری دولت ہے 1-2% دولت پاکستان کی جو ٹاپ موسٹ ہے، باقی تو نیچے ریزگاری ہے نا، اس کی کنسنٹریشن آپ کہہ لیجئے کہ 30 اس میں خاندان بھی ہیں اور اس میں جو کمپنیز بھی ہیں یا گروپس بھی ہیں، کیونکہ اس طرح سے انڈیویجولز اب ختم ہو گئے ہیں. تو جو کمپنیز ہیں اس کے اوپر ٹاپ موسٹ جو 30 لوگ ہیں امیر ترین، اس میں ٹاپ موسٹ کمپنی آئی ہے فوجی فاؤنڈیشن. اور جو انڈیویجولز ہیں وہ آپ بڑے سرپرائز ہوں گے. جو بی بی سی اردو کی سٹوری کے مطابق جو انڈیویجول جس نے سب سے زیادہ امارت حاصل کی ہے پچھلے 20 سالوں میں، اس کا نام ہے میر شکیل الرحمان، جو جنگ جیو گروپ کے جناب مالک ہیں. تو اگر پاکستان میں کون کہتا ہے صحافت جو ہے وہ پروفیٹیبل بزنس نہیں ہے؟ نہیں خیر انہوں نے تو کہہ دیا آپ کے کہا میں صحافت دھندا کرتے ہیں، وہ تو انہوں نے بول دیا. انہوں نے تو بس کہتے ہیں دندہ ہے پر گندا ہے، کہ گندا ہے تو دندہ ہے، تو یہ کر رہے ہیں. آخری حصہ جو آپ نے کل جس کا ذکر کیا تھا اور آپ نے آج بھی اپنے ویلاگ میں تھوڑا سا اس کی بات بتائی ہے، لیکن وہ میں بات ہی کہنا چاہ رہا تھا. آپ نے کہا کہ بہت زیادہ پریشر ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. ہم نے دیکھا کہ نئے منتخب وزیر اعلیٰ جو ہیں سہیل آفریدی صاحب، وہ ارشد شریف کے گھر گئے. ان کے مطلب کل جب ان کی برسی تھی اس کے موقع پر ان کے گھر گئے، ان کی والدہ کے پاس بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ if there is anything that I can do، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ جو یونیورسٹی کا نام کیا وہ بس کر دیں. آپ کے اب اس کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ سہیل آفریدی کی بھی جان کو خطرہ ہے. میں دو چیزوں کو ریلیٹ میں اس لیے کر رہا ہوں، اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ایک تو لگتا ہی ہے کہ سہیل آفریدی ان کی بات نہیں مان رہے. جو آپ کی خبر ہے اس کے مطابق سہیل آفریدی نے سیکٹر کمانڈر سے بھی کوئی وہ بریفنگ نہیں لی ہے، وہ این ڈی یو بھی نہیں گئے ہیں، انہوں نے وہ کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو یہ تمام چیزیں چاہتے تھے. تو وہ ہاؤ آئی مین آپ اپنی خبر پر قائم ہیں اور یہ کیا پوری سٹوری کیا ہے؟ جی دیکھیں علی، بڑی سمپل سی بات ہے. پہلی بات تو اچھی قابل ستائش یہ ہے کہ کل سہیل آفریدی جو ہے وہ برسی کے موقع پر بغیر کسی پروٹوکول کے ان کے گھر گیا، ان کی والدہ سے ملا، بچوں سے ملا. اس نے بلکہ والدہ کے قدموں پہ بیٹھ کر کہا کہ جی آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھیں اور میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیں. تو اس کی والدہ نے یہی کہا کہ بیٹا میرے بچے کو ایجوکیشن کا بڑا شوق تھا، اس نے اپنے بچوں کو بھی پڑھایا اور پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ اگر ایک کام کر سکو جو آپ نے اعلان کیا ہے اس کے نام کے اوپر یونیورسٹی بنانے کا، وہ یونیورسٹی ضرور بنانا. اور سہیل نے جو ہے وہ باقاعدہ وعدہ کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں کتنا عرصہ چیف منسٹر ہوں گا، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے نا کہ وہ ٹاؤٹ لگے ہوئے ہیں کہ جی مہینہ ہے، لیکن میں اگر رہ گیا یا عمران خان کی حکومت رہے گی تو انشاءاللہ ہم ضرور یہ یونیورسٹی بنائیں گے. اب اگر یہ وہ مریم ہوتی تو اس نے تو اتنے ٹک ٹاک اور اتنے فوٹوز اور سب کچھ کرنے تھے، لیکن نہ وہاں پہ کوئی تصویر لی گئی نہ کچھ کی گئی. ایک بڑا پرائیویٹ قسم کا ایک افیئر تھا، جو کہ اچھی بات ہے. یہی جو چیز ہے نا دراصل، اب یہ دیکھیے یہ والی توفیق ہمارے اور بہت سارے لوگوں کو نصیب نہیں ہوئی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں نا، انہوں نے تو پابندی لگائی ہے ٹی وی چینل پہ بھی آپ ارشد کا نام نہیں لے سکتے، لیکن سہیل اٹھ کر وہاں چلا گیا. سہیل نے جناب کسی بھی بڑے آدمی سے ملنے سے، بابرتی آدمی کے ملنے سے انکار کر دیا اور تسلسل کے ساتھ انکار کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے جب تک میں اپنے لیڈر سے نہیں ملوں گا میں کوئی بات نہیں کروں گا. کیونکہ دیکھیے مائنڈ سیٹ کا فرق ہے. ابھی آپ نے این ڈی یو کا ذکر کیا. پاکستان میں اس وقت دو قسم کے جوان ہیں، ایک ہے انوار اللہ کاکڑ اور سرفراز بگٹی جیسے، جو بظاہر تو پختون ہی ہیں یا بلوچ ہیں، چھوٹے صوبوں سے ہیں، اس کمیونٹیوں سے ہیں جہاں پہ بڑی زیادتیاں ریاست نے کی ہوئی ہیں، لیکن ان کی نشو و نما نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے نیشنل سیکیورٹی کورس کے اندر ہوئی ہے. دوسرے نوجوان ہیں سہیل آفریدی، مینا آفریدی، یا میں مراد سعید کو بھی اس میں شامل کروں گا، اور اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سارے نوجوان ہیں. ان کی نشو و نما یا ان کی تربیت جو ہے نا وہ سڑک کے اوپر ہوئی ہے. اور سڑک کے اوپر جب ان کی تربیت ہوئی وہ عمران خان نے کی ہے. وہ عمران خان نے کی ہے جو ان کو اقبال کے اشعار سناتا تھا اور اقبال کا وہ شاہین کا کانسیپٹ اور خودی کا کانسیپٹ دیتا تھا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ بابے پیچھے ہو گئے ہیں، اور عمران خان نے اقبال کے افکار کے اوپر جوانوں کو پیروں کا استاد کر دیا ہے. اور یہ پہلی مثال ہے جہاں پہ ایک نظریے کی بنیاد والا بندہ جو ہے اس کو چیف منسٹر بنا دیا گیا. اب دیکھیے جب وہ نظریے والا بندہ چیف منسٹر بنتا ہے نا، اور ابھی تک چونکہ وہ باقی چیزوں سے ان سے وہ آزاد ہے، جو ہماری مسائل ہوتے ہیں اور جو چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اب ان سے قابو نہیں آ رہا. اس وقت جو ہے نا ایوان بالکل ہلے ہوئے ہیں. تو میری جو خبر تھی وہ دراصل 100% خبر ہے. اس وقت بہت زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 4 دنوں میں ڈرون کروایا ہے، اور اب ان کو یہ جلاب لگے ہوئے ہیں کہ اگر اس بندے نے عمران خان کے احکامات یا اس کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے
FIR करवा दी तो FIR किस पे होंगी ना? देखें, GOC ऑर्डर देता है ड्रोन का, या कोर कमांडर देता है, या वही कोई देता है, या ISI वाला होता है। तो अगर इन पे FIR चीफ, इस बार तो हम लोग, इस बार तो मैंने कहा इस बार तो अमेरिका नहीं ना ड्रोन कर रहा, इस बार तो नहीं, अमेरिका कहाँ से ड्रोन करा रहा है? हम खुद अपने मुल्क में ड्रोन तो देखिए छोटी चीज है, हम तो जेट के थ्रू लोगों को मार रहे हैं अपने। तो अगर चीफ मिनिस्टर ने हुक्म कल सवेरे दे दिया तो इनको ये किधर जाएंगे? तो ये इनको मुसीबत पड़ी हुई है। तो लिहाजा इस वक्त जान से मारने की धमकियां नहीं, बाकायदा तैयारियां की जा रही हैं। और कहा जा, अच्छा अभी मैं आपको अली एक और खबर दे देता हूँ। अभी चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है, गालबन वो वीकेंड पे ट्राइबल एरियाज में जा रहे हैं। खैबर में भी शायद उनका एक कुछ है, और मोहम्मद में या कहीं बाजोड़ में उन्होंने जाना है, जहां भी जाना है, बट ट्राइबल एजेंसी में है। वहां पे एक जिरगा रखा हुआ है। अब उस जिरगे को लेकर इस वक्त जो कोर कमांडर और वो जो सेक्टर कमांडर और ये सारे जो कमांडर कमूडर हैं, इनको मौत पड़ी हुई है। और ये इनकी ख्वाहिश ये है कि ये बंदा वहां ना जाए, क्योंकि इनको डर ये है, इनको खौफ ये है कि वहां जाकर कोई सख्त ऐलान ना कर दिया जाए, या कोई ऐसी बात ना कर दी जाए जो अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करती है। क्योंकि वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना कि वो उनकी कोई बात जो है, या उनके खिलाफ कोई बात कर सके, या अवाम की कोई बात करे। तो ये इस वक्त बहुत मसला पड़ा हुआ है। अब आपको समझ आनी चाहिए कि इमरान खान क्यों जेल में बंद है, इमरान खान की तस्वीर तक क्यों नहीं दिखा सकते। वो जो अभी हमने ना कुछ टोकन किस्म के लोग रखे हुए हैं जो इमरान खान से जाके मिला दिए जाते हैं, बाहर ले आते हैं, और ताकि लगे कि सिस्टम चल रहा है। ताकि सिस्टम नहीं चल रहा मेरे भाई। इमरान खान को जहां मौका मिलता है, इमरान खान जब अपने नजरिए पे अमल दरामद करवाता है तो इनकी चीखें निकल जाती हैं। ये तो बिल्कुल वो चुड़ैलें नहीं होती जिनको रोशनी जब नजर आती है तो वो जल के भस्म होना शुरू हो जाती हैं। तो इमरान खान की फैलाई हुई रोशनी जब आती है तो इनके जिस्म जलना शुरू हो जाते हैं। और सुहेल आफरीदी, मैं आपको एक बात बता दूं, आप हटा दें इसकी हुकूमत, खत्म कर दें, मैं कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खत्म कर दें। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सुहेल आफरीदी एक इंसान नहीं है, ये पूरी एक सोच है। ये वो वाली जाग है जो इमरान खान ने जवानों के अंदर लगा दी है। ये वक्त की, थोड़े से वक्त की बात है। कल इस मुल्क का बच्चा जो है ना, वो सुहेल आफरीदी की तरह इमरान खान के नजरिए के साथ जब खड़ा होगा तो आप किधर जाएंगे? आप यकीन जानिए, ये जो कप्तान आपने भर्ती कराया ना, कल इसका बच्चा भी जब जवान होगा तो वो भी वही बातें करेगा जो इमरान खान और सुहेल आफरीदी करते हैं। तो इनका बचना आसान नहीं है। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे। मैंने 2 दिन पहले एक बात की थी, मैंने कहा जी पहले हमारे पास ना जमात में अकल वाले बड़े लोग थे, बड़े अक्लमंद ज़हीन लोग थे। अभी भी कुछ लोगों की वापसी की बात हो रही है और मैं उनको मोस्ट वेलकम कहूंगा कि जो भी वापस आए जरूर आए। लेकिन एक मेरी दरखास्त है, इस दफा अकल के साथ नहीं आना, जुनून के साथ। ये अब मामला जुनून का है, इधर अकल बकल का कोई काम नहीं है, अकल खत्म हो गई है। बिल्कुल ठीक है। बस आखिरी बात है, थोड़ी अफसुर्दा बात है, लेकिन बस आखिरी बात ये है कि यू नो आई एम श्योर आपका तो ताल्लुक था अरशद शरीफ से, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं था, मेरी तो कभी उनसे बात नहीं, मुलाकात नहीं। मैं तो सिर्फ टीवी के तौर पर उनको जानता हूँ, आपके साथ था। लेकिन वो जो तस्वीरें देखी ना अरशद शरीफ की, जिस तरह से बेदर्दी से मारा गया, जिस बेदर्दी से कत्ल किया गया, वो तस्वीरें सिर्फ ये नहीं कि आज उनकी बरसी के मौके पर हम ये बात करें। एवरी टाइम वी टॉक अबाउट अरशद शरीफ, आई सी हिज पिक्चर, मुझे सामने वो वाले इमेजेस आ जाते हैं जो गाड़ी में बैठे उन पर ये किया गया। इतने जालिम लोग क्यों हैं? इनके अंदर कोई दिल क्यों नहीं है? किसी और तरीके से क्यों नहीं वो कर सकते थे? इस हद तक सफाकी से किसी को क्यों मारते? देखें, ये जालिम लोग, अली, मसला यही है ना। मेरी अगर आप पिछले 20 साल की चीज़ें उठाकर देख लें तो मैं तो 20 साल से इसी चीज़ के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ। जिनको हमने ड्रोन हमलों में जो हज़ारों लोग हमने खुद मरवा दिए, जो दहशतगर्दी, जिस दहशतगर्दों को हमने खुद पैदा किया, फिर हमने उनको मारने की नाम के ऊपर कितने हज़ारों लोग हमने मार दिए। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक कश्मीरी मिला, इंडियन कश्मीर का, उसने कहा जी कि हम सारी ज़िंदगी जब कश्मीर में बले पड़े तो हमें लगता था कि इंडियन आर्मी जो है बड़ी जालिम है और उसने हमारे ऊपर बड़े जुल्म किए हैं। लेकिन अब मैं जब हालात सुनता और देखता हूँ ना कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, जेट बमबारी होती है, मार्टर मारे जाते हैं, तोपखाना इस्तेमाल किया जाता है शहरी आबादी के ऊपर, वो कहते हैं यार इंडियन आर्मी ने तो हमारे साथ ये कभी नहीं किया। मैक्सिमम ये होता था कि गांव को कॉर्डन ऑफ करके उन्होंने जब कोई दहशतगर्द पकड़ना होता था तो पूरे गांव का कॉर्डन कर देते थे, महीना महीना कॉर्डन रखते थे, लेकिन जाके स्पेसिफिक ऑपरेशन करके वो जो भी बंदे थे उनको पकड़ लेते थे। इसके अलावा तो कभी हमारे खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये वाला जो वाक़ये हैं, ये जो इस तरह के हालात हैं जहाँ पे हमने अपने शहरियों के नाखून तक निकाल देते हैं और उनकी लाशों के साथ क्या करते हैं। माज़रत के साथ मैं रोक रहा हूँ, आप कश्मीरी से मिले, फिलिस्तीनी से मिले, तो फिर वो जो स्टोरियां बताएगा और जो ये हमारे हैं, मुझे लगता है काफी मुआसरत रखेंगे।
نہیں اس کی دیکھیں بنیادی وجہ ہے نا، انڈیا والوں نے تو میرا خیال ہے انہوں نے تو تہیہ کیا ہوا ہے کشمیر کو اپنا بنا کر چھوڑیں گے، جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور اپنا بنانے کے لیے اپنے لوگوں کے اوپر گولیاں نہیں چڑھائی جاتی علی، ہمیں یہ اپنا سمجھتے ہی نہیں ہے نا. یہ تو دیکھیے یہ ایک اسرائیلی آرمی کی طرح کی سوچ بنا لی ہے کہ یہ پتہ نہیں ہم نے یہ کوئی فلسطین، یعنی کہ جو ان کی بات نہ مانے وہ فلسطینی اور اس کو مار دو، وہ غزہ کا ہے، وہ حماس کا ہے، اس کو مار دو. یہ سوچ اس کے اندر پنپ چکی ہے، اور ابھی بڑے اس پہ اتراتے پھرتے ہیں کہ ہمارے اسرائیل سے تعلقات ہو گئے ہیں، ہم ابراہم اکارڈ کا حصہ ہیں. وہ مطلب یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ یہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. آپ کو اپنی 25 کروڑ آبادی کی کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ وہ یار آپ کی اسٹرینتھ ہی وہ 25 کروڑ آبادی تھی. یہ جو آپ نے 3 بڑی 5 جنگیں ہارنے کے باوجود اس قوم نے آپ کو اپنے گلے سے لگائے رکھا، آپ آج سمجھتے ہیں کہ آپ اس قوم کے اوپر گولیاں چلا کے اب آپ یہ حکمرانی جاری رکھیں گے. یہ وقت بھی ادھر ہے، یہ دنیا بھی ادھر ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کے لیے آپ کے گھروں میں داخلے بند ہو جائیں گے. صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے کہ میں ارشد شریف کے بارے میں کہہ سکوں، میں آپ کی بہادری کے بارے میں کہہ سکوں. آپ کی میں اس پر میں نے کبھی بات نہیں کی، لیکن میں آپ کی بہادری کا بہت ہی معترف ہوں. آپ اور آپ جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، دھمکیاں آپ کو بھی ملتی ہیں، آپ پر اٹیک بھی ہوئے ہیں، اور اس طرح کے لوگ ہیں. آپ لوگ جب تک ہیں آپ یقین کریں شہزاد اکبر صاحب، اور یہ میں کوئی مطلب وہ نہیں کر رہا ہوں، میں بڑے دل سے بات کر رہا ہوں. آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے، بہادری کی وجہ سے جو کھل کر بات کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک امید باقی ہے. اس کو جاری رکھیے گا، ہمیشہ جاری رکھیے. اور ہمارے لیے جو امید ہے نا وہ عمران خان ہے. دیکھیے میرے بھی وہ عقل مند قسم کے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا تو ہم نے نہیں کبھی سوچا تھا کہ آپ عمران خان کے مریدوں میں شامل ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں میں ہرگز مرید نہیں ہوں عمران خان کا، میں کوئی اندھی تقلید کا بھی قائل نہیں ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے اس وقت ریزسٹنس کی نا صرف ایک شکل نظر آتی ہے، عمران خان. ایسے ہی چلیں. آپ کا شکریہ. مگر آپ کا میں بہت مشکور ہوں اس بات پر. میں نے کبھی آج تک بات نہیں کی، لیکن آپ جس بہادری کے ساتھ کرتے ہیں، آپ بہت سے لوگوں کی آپ بھی امید ہے. شہزاد پر صاحب اس کو جاری رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت. شکریہ. تھینک یو. یہ تھا جی آج کا پروگرام. کافی ممکن نہیں تھا کہ ہم ارشد شریف شہید کے بارے میں بات کریں اور تھوڑی جذباتیت نہ اندر آ سکے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ پوری قوم کا شہید ہے. پوری قوم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ارشد شریف کے ساتھ کیا کچھ ہوا. وہ جو ہے وہ پوچھتے رہے اپنی زندگی میں کہ وہ کون تھا، اور اس کا جواب نہیں ملا. لیکن میرے خیال سے اس کا جواب ان کو بھی مل گیا اور ہمیں بھی مل گیا کہ وہ کون تھا. ارشد شریف کے قاتل ہم نہیں جانتے کہ کون ہے، گو کہ پوری دنیا اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس پر سب سے زیادہ شک جاتا ہے اور کس پر یقین کی حد تک شک جاتا ہے. لیکن ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی صاف اور شفاف تحقیقات کروائیں، اور اس کے بعد جو بھی اس کا ملزم مجرم جو کوئی بھی ہو اس کو سزا دی جائے. لیکن یہ ضرور بتا دیں کہ اس عمل میں کہ اس پورے اس میں ارشد شریف کی شہادت اور باقی تمام لوگ جتنے بھی اس وقت مشکل میں ہیں، ان تمام کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر جھوٹی FIRیں کٹواتے ہیں، جو لوگوں کا اپنے ملک کے اندر جینا حرام کر دیتے ہیں، جو لوگوں کے اوپر غداری کے مقدمے کرواتے ہیں، جو لوگوں کے اندر یہ سائبر سیکیورٹی اور اس طرح کے مقدمات لوگوں پر کرواتے ہیں. وہ ہزاروں لوگ جو اپنے ملک میں اس وقت واپس نہیں جا سکتے اس خوف سے کہ کہیں ان کو پکڑ نہ لیا جائے. وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو اس خوف سے ملک کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں کہ کہیں ان کے ساتھ بھی وہ نہ ہو جو انہوں نے ارشد شریف کے ساتھ کسی غیر زمین کے اوپر کر دیا تھا، یا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہر آئے روز اپنے لوگوں پر کرتے رہتے ہیں. جنہوں نے چادر و چار دیواری کے تقدس کو مکمل طور پر پامال کر دیا ہے، اس ملک کے مکمل سوشل فیبرک کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے. ایک ایسی عمارت جو اس ملک کے فاؤنڈر سے چھینی اور اس کو اپنا گھر بنا دیا، اور اس ایک عمارت کے اوپر انہوں نے جو مقدمات بنائے، لوگوں کو جیلوں میں بھیجا، لوگوں کو پکڑا، اور یہ تمام چیزیں یہ وہی لوگ ہیں جو ارشد شریف کی شہادت کے ذمہ دار ہیں. یہ بہت ہی واضح ہے کہ جن لوگوں نے ارشد شریف کو مجبور کیا کہ اب اس کے لیے یہ ملک محفوظ نہیں ہے، اس کو جانا ہوگا. جنہوں نے مجبور کیا موحد پیرزادہ کو کہ اب یہ ملک ان کے لیے محفوظ نہیں ہے، ان کو جانا ہوگا. جنہوں نے مجبور کیا عمران ریاض خان کو، صابر شاکر کو، شہزاد اکبر کو، قاسم سوری کو، جو ہے وہ زلفی بخاری کو، اور ہزاروں اس طرح کے لوگوں کو، شہباز گل کو سر فہرست، جنہوں نے مجبور کیا کہ وہ اس ملک جو ہے، اس ملک کی زمین جو ہے ان کے لیے جب تنگ کر دی گئی
اور उनको इस मुल्क को मजबूरन छोड़ना पड़ा। ये तमाम के तमाम लोग मुहिब्बे वतन लोग हैं, ये इस मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन ये वक्त है, ये गुजर जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मेरा जो है वो क्लोजिंग थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन याद रखिए कि असद शरीफ शहीद होकर भी जीत गया है, और जिन लोगों ने उसको शहीद करवाया वो आज भी हारे हैं, कल भी हारेंगे, और इंशाअल्लाह आखिरत में भी वो हारेंगे। ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि किसी का कत्ल जो है तो कभी माफ़ नहीं होता। एक ही छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है अरशद शरीफ के ऊपर, अरशद शरीफ की बातें हैं, डॉक्यूमेंट्री तो नहीं है, कि जो वो पूछते रहे अपनी पूरी ज़िंदगी कि वो कौन था। आप ये देखिए। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, वो कौन था? वो कौन था जिसने सहाफियों पर मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म दिया? बादशाह नंगा है, और जब भी कोई बच्चा ये बोलता है कि बादशाह नंगा है तो उसके साथ बादशाह के जितने हवारी होते हैं, जितने मुशीर होते हैं, वो सारे कहते हैं कि इस बच्चे को सबक सिखाना है। मुझे भी संगीन धमकियाँ आई, और ये डॉक्यूमेंटेड है, सरकारी दस्तावेज़ात में भी डॉक्यूमेंटेड है कि इस हवाले से जो धमकियाँ दी गई, जान से मारने की धमकियाँ दी गई, इस हद तक ये लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। और कसूर क्या है? सिर्फ बोलते हैं, सवाल करते हैं। क्या आर्मी चीफ से सवाल नहीं हो सकता? आर्मी चीफ जो कि एक सरकारी मुलाजिम है, मुल्क में चीफ जस्टिस के फैसलों पे बात हो सकती है, सवाल हो सकता है। मुल्क का वजीर आजम था, उस पर सवाल हो सकता है, सदर मुमलिकत पे तनकीद हो सकती है। लेकिन आर्मी चीफ का अगर किसी ने कोई नाम लिख दिया तो उसे आप उठा लेंगे, उसे बरहना करेंगे, उसे मारेंगे। इंतहाई अदब के साथ मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने भी आपको एक ख़त लिखा था, और इस ख़त में मैंने आपको मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब को नाज़रीन बताया था, और ये मैं आपके सामने इस ख़त का ये अक्स रख रहा हूं कि मेरे पास इंतहाई मोतबर ज़राए से ये मालूमात आई हैं कि कुछ शरपसंद अनासिर उन्होंने मुझे जाली मुकदमों में मुलव्वस करने का प्लान बनाया है। ना सिर्फ मुझे, दीगर सहाफ़ियों को भी उन्हें अगवा करने का, उनको जबरी तौर पे गुमशुदा करने का या उन्हें मारने का, और ये प्लानिंग की है चंद शरपसंद अनासिर ने। मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब, ये मैंने आपको 12 जुलाई को ये ख़त आपको भेजा था, और इसमें मैंने इस्तदा की थी कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे अदालत की प्रोटेक्शन चाहिए। तो आपने कहा पाकिस्तान का हर बड़ा आदमी लैंड माफिया है, कौन लोग हैं इनमें? मैंने जब बड़े आदमी की बात कर दी तो उसमें कोई लोग रह नहीं जाते। फौजी जर्नल बेहतर बार्गेन करते हैं या सियासतदान? देखिए, मैं इन चीज़ों में मुझे ना डालें, क्योंकि मैंने इस पाकिस्तान में बहुत कुछ लोगों को डिलीवर करना है। आपकी जेब में बहुत से ब्यूरोक्रेट्स, जर्नल, साबिक जर्नल और सियासतदानों के भी हाथ होते हैं। आम आदमी एक मरले की ज़मीन बड़ी मुश्किल से खरीद सकता है, आप गांव के गांव कैसे खरीदें? एक ही बंदा होता था कि जी वो जरा उनको बताएं, बाकी सारे दरवाजे बंद थे और कोई नोबडी वुड टच द बाशपुर, मगर आपने वो हदें फैलांग के इस पे किया। मैं आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, जो असल जर्नलिज्म की है, जो असल सहाफ़ी जो स्टैंड आउट किए हैं, वो जो खड़े हुए हैं इस साथ के सच सामने आए। मीडिया है ऑपोजिशन का रोल प्ले करता है, मीडिया गवर्नमेंट को ऑन इट्स टोज रखता है। वो मीडिया करप्शन की जो आप कर रहे हैं, मैं आपको सलाम करता हूँ। आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाते हैं, हसन नवाज साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब के साहबजादे, और सिर्फ एक साहबजादे हसन नवाज साहब के जो बिजनेसेस हैं जो लाखों पाउंड्स में हैं, बरतानिया में चल रहे हैं, उसकी कुछ आपको मैं तफसीलात दिखाता हूँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है, फ्लैगशिप सिक्योरिटीज लिमिटेड, हसन नवाज शरीफ साहब इसके भी मालिक हैं। अरशद शरीफ ने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MSc किया। आपने UK से मीडिया स्टडीज़ में भी मास्टर्स की डिग्री हासिल की। आपने तहकीकी सहाफ़त में दस्तरस हासिल की है और ख़बरों के कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों के लिए बेशुमार सियासी इवेंट्स पर काम किया। आपने कबायली इलाकों में तनाज़ात, खुसूसन उमूर ख़ारजा और दफ़ा के हवाले से काम किया। आपने पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के न्यूज़ इदारों के लिए यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से रिपोर्टिंग की। सहाफ़त के शोबे में आपकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद अरशद शरीफ को सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया है।